वल-हयातु दुनिया इल्ला लअबुन व लहव, दुनिया की ज़िंदगी लाभ व लहब है। बच्चों के साथ मोहब्बत कर ली, घूमने फिरने। वहाँ की ज़िंदगी क्या है? क्या वहाँ पे भी ये मेल जोल होगा? क्या वहाँ पे भी हमसायों से मिलने जाएंगे? असलन हमारे मरहूमीन जो दुनिया से चले गए अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है? असलन ये मजलिस हुसैन जो हम करा रहे हैं, क्या हमारा मरहूम देख भी रहा है कि नहीं? क्या वो जिस तरह हम उनसे गाफिल हैं, क्या उसी तरह वो हमसे गाफिल हैं? अगर देख रहे हैं तो कितनी देर देखते हैं? अगर दुनिया में आते हैं तो कब आते हैं? जब हम उनकी कब्रों पे जाते हैं क्या वो हमें देखते हैं? क्या उनको पता भी चलता है कि मेरी कोई माँ, मेरा कोई भाई, मेरा कोई दोस्त मेरी कब्र पे भी आया है कि नहीं? 24 घंटा उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो कहा कि ये जो दुनिया है जिसमें तुम ज़िंदगी बसर कर रहे हो, और वो जो दुनिया है जहाँ पे आपने ज़िंदगी करनी है, ये दुनिया और यहाँ की ज़िंदगी जिस्मानी ज़िंदगी है। अब वहाँ पे तो जिस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कहते हैं वहाँ जिस्म मिसाली मिलेगा इंसान को। जिस्म मिसाली मतलब जिस्म नहीं होगा लेकिन दिखने में जिस्म जैसा होगा। इसकी दलील कि जिस तरह आप अपने ख्वाब में अपने मरहूमीन को देखते हो, तो जो ख्वाब में आता है वो जिस्म नहीं होता लेकिन उसकी शक्ल ज़रूर होती है। जो ख्वाब में आता है उसका वज़न नहीं होता लेकिन उसका हुलिया ज़रूर होता है। तो शक्लें सब रखेंगे लेकिन जिस्म वहाँ पे कोई नहीं रखेगा, क्योंकि जिस्म होगा तो सकील होगा, सकील होगा तो वज़नी होगा, वज़नी होगा तो सफ़र को तय करने में उसे टाइम लगेगा, और जहाँ टाइम लग जाए तो वहाँ आखिरत नहीं है। अगर जिस्म होगा तो पुराना होगा, और पुराना हो जाए तो अबदी कैसे होगा? क्योंकि दुनिया में हर वो चीज़ जो आप देखते हैं उसकी कोई ना कोई डेट ऑफ एक्सपायरी है। ये मिंबर है लकड़ी का बना हुआ, एक दिन पुराना हो जाएगा। ये लोहा एक दिन जंग लग जाएगा। ये बल्ब एक दिन ख़राब हो जाएगा। ये बिल्डिंग एक दिन पोसीदा हो जाएगी। ये जिस्म एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। तो दुनिया में हर वो चीज़ जो नज़र आती है वो ख़त्म हो जाती है, और आखिरत ना ख़त्म होने वाली दुनिया है। तो वहाँ तो कोई ऐसी चीज़ खुदा नहीं बनाएगा जो पुरानी हो जाए, अबदियत है। फरमाया यहाँ पे जो ज़िंदगी गुजारते हो वो सोशल लाइफ है। बेटे का बाप से ताल्लुक़, बीवी का शोहर से ताल्लुक़, यहाँ तक कि एक चीज़ भी अगर हमने खानी है उस चीज़ को मुझ तक पहुँचने में लाखों असबाब की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया। लेकिन वहाँ की ज़िंदगी सोशल लाइफ नहीं है। वहाँ की ज़िंदगी अहले बैत फरमाते हैं इनफरादी ज़िंदगी है। मतलब जिस तरह अकेले आए थे इसी तरह अकेले जाओगे। किसी से कितनी भी मोहब्बत हो लेकिन मरने के बाद वो हमारे साथ नहीं होता। बेटे से इश्क था, तन्हा चला गया। माँ से प्यार था, तन्हा चली गई। शोहर से लगन थी, तन्हा चला गया। अकेले आए थे जिस तरह शिकम मादर से, इसी तरह कब्र में भी क्या जाओगे, अकेले जाओगे। लेकिन दुनिया में कोई बंदा अकेला नहीं जीता। यहाँ सोशल लाइफ है, यहाँ कनेक्शंस हैं, यहाँ हमसाये के हुकूक हैं। लेकिन मरने के बाद पूरा सफ़र इंसान ने अकेले तय करना है। फरमाए वहाँ पे अगर कोई साथ होगा तुम्हारा अमल साथ होगा। फिर मासूम से पूछा, मौला क्या कभी कोई किसी से नहीं मिलेगा? बाप से नहीं मिलेगा, दादा से नहीं मिलेगा, अहले बैत से नहीं मिलेगा, अंबिया से नहीं मिलेगा, सुलहा से नहीं मिलेगा? फरमाया नहीं, वहाँ पे भी मेल जोल है लेकिन अल्लाह की मर्जी से। अब इमाम ने मोमिनीन का मेलजोल बताया जो वादी बरहूत वाले हैं, उसका टॉपिक लंबा है। फरमाया जो मोमिनीन हैं हफ्ते में एक मर्तबा खुदा इनकी मुलाकात का बंदोबस्त करता है। का मौला कहाँ पे इनकी मुलाकात होती है? फरमाया इन सब को खुदा वादी सलाम में जमा करता है। वादी सलाम एक ऐसी नगरी, एक ऐसी वादी जो सलामती की वादी है। अब वादी सलाम में क्या करते हैं वो अलग बहस है, वो मौला की रिवायत में आएगा। फरमाया वंस अ वीक। मौला कब जमा होते हैं? सुबह को, दोपहर को? फरमाया नहीं, जब दुनिया में वक्त गुरूब होता है तो खुदा इनको वादी सलाम में बुलाता है। कब तक रहते हैं? फरमाया जब तक वक्त फज्र नहीं हो जाता ये यहाँ बुलाए जाते हैं, और फज्र का वक्त होता है फिर ये वापस आलम बरज़ख की तरफ भेजे जाते हैं। तभी एक शायद रातों को कब्रिस्तान में ज़्यादा बैठना मकरूह है, उसकी दलील शायद ये हो
ایک شہید کی ماں، جوان بیٹا اس کا دنیا سے گزر گیا، کہتی ہر شب جمعہ میں قبرستان جاتی تھی اور 4 گھنٹے یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوتی تھی بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی تھی، قرآن پڑھوں، زیارت پڑھوں، حدیث پڑھوں تاکہ میرے بیٹے کو راحت ملے۔ ماں تھی، اس کی روٹین بن گئی، ہفتوں کے ہفتے گزر گئے، لیکن یہ شب جمعہ بیٹے کے قبر پہ جاتی، دعائیں پڑھتی۔ ایک دن اس نے خواب کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھا، دیکھتی ہے بیٹا میرے حضور بیٹھا ہے، اتنے میں دیکھتی ہوں دوسرے مومنین کی ارواح ہیں اور گویا وہ سامان سفر باندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہیں پہ جانے کی۔ تو میں نے بیٹے سے پوچھا میرے لال یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ماں یہ سارے وادی السلام جا رہے ہیں۔ ہر شب جمعہ اللہ مومنین کی ارواح کو وادی السلام بلاتا ہے۔ کہا ہے کیا وادی السلام میں؟ کہا یہ سب علی کی ملاقات کو جا رہے ہیں، کہا یہ سب امیر المؤمنین کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی سوچئے کہ واقعاً کوئی بات نکلی ہے، آخرت میں عمل نہیں ہے کہ میں عمل کر کے ایک مقام حاصل کروں، نماز پڑھوں ثواب لوں، روزہ رکھوں ثواب لوں۔ رجب کا مہینہ ہے، عمل کا مہینہ ہے، مرنے کے بعد اعمال بند، لیکن فرماتے ہیں مرنے کے بعد علم بند نہیں ہوتا، یعنی جو ادنا سے ادنا ترین درجے میں بھی ہے اسے یہ اجازت ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ محفل محمد اور آل محمد۔ اب یہ تو نہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، وہ صرف دنیا میں نہیں، یہ علم کا دروازہ عالم برزخ میں بھی ہے، یہ علم کا دروازہ میدان محشر میں بھی ہے۔ تو کہ بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں سارے وادی السلام جا رہے ہیں۔ کہ میرے لال تو کیوں نہیں جا رہا؟ کہ اماں علی نے بولا ہے جب تک ماں ہے ماں کے پاس رہنا۔ کہ اماں تیرے ادب کی وجہ سے میں نہیں جا رہا، اب ماں کو منع بھی نہیں کر پا رہا، ماں ہے۔ کہ آپ کے ادب کی وجہ سے یہ ماں نیند سے اٹھتی ہے۔ اس دن کے بعد اس نے راتوں کو بیٹے کی قبر پہ جانا چھوڑ دیا کہ میں اپنے لال کو علی کی زیارت سے محروم کیوں کروں، کہ میں اپنے لال کو کیوں محروم کروں امیر المومنین کی زیارت سے۔ اب اس کے دلیل میں بہار کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین اپنے ایک صحابی کے ساتھ کوفے سے 1.5-2 فرسخ باہر نکلے۔ شاید مومنین پوچھیں کہ مولانا وادی السلام دقیقاً کہاں پر ہے، کیونکہ نجف جو ہے وہ آج نام رکھا گیا ہے، امیر کے زمانے میں نجف کا کوئی نام نہیں تھا، یہ تو قبر امیر المومنین کے انکشاف کے بعد نام رکھا نجف اشرف، لیکن پہلے تو کوفہ تھا۔ فرماتے ہیں 1.5 فرسخ کوفے سے باہر نکلے تو مولا کا صحابی کہتا ہے تا حد نگاہ قبریں ہی قبریں تھیں، اور میں نے کہا مولا یہ کون سا مقام؟ امام نے فرمایا یہ وادی السلام ہے۔ کہ بس قبرستان میں داخل ہوئے اور علی نے سلام کیا السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، اور سلام کرنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کیا، کہ باتیں کرنے لگے، میں خاموش کھڑا رہا، گفتگو اتنی لمبی ہوئی کہتا میں تھک کے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد کئی گھنٹے گزر گئے، بالآخر مجبور ہو کے میں نے کہا یا علی آپ بھی بیٹھ جائیے، میں بھی بیٹھ کے تھک گیا ہوں، مولا اتنے گھنٹے کس سے کلام کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میرے صحابی اگر تیری آنکھوں سے خدا پردے ہٹائے تو حلقاً حلقہ تو گروہ گروہ لاکھوں مومنین کو دیکھے جو وادی السلام میں بیٹھے ہیں اور میں علی تقسیم علم کر رہا ہوں۔ ہاں فرمایا ہر شب جمعہ، جب بھی شب جمعہ ہو، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ صالحین ہوں، وہ سارے وادی السلام میں جمع ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کیا یہ وادی السلام زمین کا حصہ ہے؟ نہیں، ایک تمثیل ہے وادی السلام، جہاں پہ ساری ارواح کو حاضر کیا جاتا ہے اور اہل بیت کی محفل ہوتی ہے۔ تبھی ہر مومن کی ایک تمنا رہی ہے کہ میری قبر کہاں ہو؟ وادی السلام میں ہو۔ اب کسی نے کہا مولانا یہ اتنا آسان تو نہیں، اب ہر بندہ وادی السلام میں دفن ہو اور دنیا میں کروڑوں مومنین، تو زمین کم پڑ جائے نا۔ تو کسی نے میرے چھٹے امام سے کہا کہ مولا میرا بھائی بغداد میں ہے
اور پتہ چلا ہے کہ بیمار ہے، حکیموں نے جواب دیا ہے مولا مجھے خوف ہے کہیں بغداد میں مر گیا تو میں اسے وادی السلام میں دفن نہیں کر پاؤں گا۔ امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہمارا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں مر جائے، کہیں بھی دفن کر دیا جائے، اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے بدن کو وادی السلام کی طرف بھیجا جائے۔ جب تک غیب پر بندے کا ایمان نہ ہو، یہ غیب یہی موت ہے، یہی قیامت ہے، یہی قبر ہے، تو فرمایا کہ بدن سے روح نکلتے وقت کی تکلیف سے اگر بچنا چاہتے ہو تو فرمائے مومنو چند کام ضرور کیا کرو۔ یہ سکرات الموت، یہ بہت مشکل لمحات ہیں جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے۔ پہلا کام فرمایا جو ہر نماز واجب کے بعد تھوڑا بہت بھی ہو قرآن کی تلاوت کرے، وہ سکرات موت سے بچ جاتا ہے، وہ ہول الموت سے بچ جاتا ہے، وہ خوف موت سے بچ جاتا ہے۔ 4 آیتیں، 5 آیتیں، 10 آیتیں، جتنا ہو سکے۔ امام خمینی کی عادت تھی، سفر پہ بھی جاتے تھے، آپ نے وہ جہاز کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، جہاز میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہاسپٹل میں بستر مرگ پر ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھو گے کیا پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ تیاری کرتے تھے کہ جب بھی موت آئے، بدن سے جب روح نکلے تو انسان کو کیا ہو، تکلیف نہ ہو۔ تکلیف ہوتی ہے تعلق کی وجہ سے، تعلقات دنیا جتنے مضبوط ہوں اس تعلق سے جدائی کی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ مجلس میں مثال دیتا ہوں، اگر ہاتھ کی ہتھیلی پہ ٹیپ سولیوشن لگائی جائے، کھینچو گے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ ٹیپ سولیوشن کا اور ہاتھ کا اتنا مضبوط تعلق نہیں ہے، جدا ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی ٹیپ سولیوشن اگر ہتھیلی کے پیچھے لگائی جائے، جب کھینچو گے تو تکلیف ہوگی، کیونکہ بالوں نے ایک مضبوط تعلق بنا دیا ہے اس ٹیپ سولیوشن کے ساتھ، اور جب بال کھینچتے ہیں تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا۔ جب تعلق اتنا مضبوط ہو جائے دنیا سے، مال دنیا سے، دنیا کے گھر سے، اولاد سے، اب تعلق اتنا ہے کہ جب جدائی کی بات آتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ لیکن اہل بیت کی زندگی دیکھو، اکبر جیسا بچہ ہے، اصغر جیسا بچہ ہے، جب جان چلی گئی اس بچے کی تو کہا خدایا رضن برضا، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ چھٹے امام کا جناب اسماعیل سے میرے مولا نے اتنا محبت کی تھی، روایات ملتی ہیں، اتنے پسند تھے ان کو جناب اسماعیل کہ امت کے ایک بڑے گرو کو شک ہوا کہ امام کے بعد یہ امام بنے گا۔ صحابی کہتا ہے میں مولا سے خیریت دریافت کرنے آیا، کیونکہ ڈیلی امام کے گھر پہ حکیموں کا آنا جانا تھا۔ جب امام سے ملا تو کیا دیکھا، چہرے پہ اطمینان، پریشانی نہیں۔ میں نے کہا مولا یہ لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ امام نے کہا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا دنیا سے جا چکا ہے۔ کہ مولا سمجھ نہیں آتی، جب تک زندہ تھا پریشان تھے، کبھی یہ حکیم، اور بیٹے کے جانے کے بعد ایک سکون مل گیا۔ فرمایا اولاد اللہ کی امانت ہے، جب تک ہمارے پاس ہے ان کا خیال رکھنا واجب ہے، کیونکہ امانت الہی ہے۔ بیٹا بیمار تھا، میں نے تک و دو کی کہ بچ جائے، لیکن جب اس نے اپنی امانت واپس لی، میں کون ہوتا ہوں شور کرنے والا، یہ تو میرا تھا ہی نہیں، اللہ کی امانت تھی۔ تو جب تک چیز ہاتھ میں ہے خیال کرو، جب دنیا سے چلی گئی اب اس پہ اتنا رونا اور گریہ کرنا انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب رونا محبت میں آتا ہے، وہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اس رونے سے اچھا ہے اس بیٹے کے لیے انسان قرآن پڑھے نا، اس رونے سے اچھا انسان زیارت عاشورہ پڑھے، اس رونے سے اچھا ہے اس کی انسان قضا نمازیں پڑھے، قضا روزے پڑھے۔ تو معصوم کیا فرماتے ہیں کہ جب تک اولادیں ہیں ان کا خیال کرو، لیکن جب اللہ امانت لے لیتا ہے تو یہ تمہاری چیز تھی نہیں، جس نے دی تھی اس نے اپنی طرف پلٹا دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔